Go. It's Exposed Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम न्यूज़ के प्रोग्राम आवर गेस्ट में आज हमारे मेहमान हैं सैयद अरशद अली। आप माजूरों की आवाज़ हैं। आज हम आपसे इनकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। और अरशद साहब, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ कराएं हमारे व्यूवर से कि कहाँ तक आपने तालीम हासिल की, कहाँ जॉब करते रहे और फिर कैसे ये हादसा हुआ। मेरा नाम अरशद अली है। 29 अगस्त 1993 में कराची के इलाके औरंगे टाउन में पैदा हुआ और एक सनदी हादसे के अंदर जो है वो मैं अपने दोनों हाथों से माजूर हुआ। 11,000 वोल्ट की हाई ट्रांसमिशन लाइन पे मैं काम कर रहा था। जब मेरे ऑफिसर भूल गए कि बंदा ऊपर काम कर, उन्होंने गलती से स्विच ऑन किया और जब कुछ सेकंड के बाद होश आया, देखा तो दोनों हाथों से मैं महरूम हो चुका था। दोनों हाथ मेरे ख़त्म थे, कोयला हो चुके थे। उस दौरान जो है वो बेटा मेरा 15 दिन का था और 6 माह गुजरे तो वालिदा का इंतकाल हो गया। फिर माजूरी के बाद ये एहसास हुआ कि एक माजूर इंसान की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात होती हैं। एक माजूर इंसान किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता होगा कि जब उसके पास वसाइल नहीं होते। मेरे साथ मेरा इदारा कराची इलेक्ट्रिक और MM एसोसिएट्स मेरे साथ खड़ा है, वो मुझे सैलरी दे रहे हैं जब मेरा घर चल रहा है। लेकिन जिनके पास वसाइल नहीं है, जो अपना घर नहीं चला सकते, जो अपने बीवी बच्चों का रोज़गार नहीं चला सकते, जो एक तो दूसरे के मोहताज हैं, लेकिन सबसे बड़ी मोहताजगी ये कि वो पैसे से भी मोहताज हैं और वसाइल से भी वो मोहताज हो चुके हैं। तो ये सोचते हुए मैं 19 सितंबर को जो है वो निकला कराची से। गुजरात का मैंने सफ़र तय किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल रहमान के लिए, जो कि मेरी ही तरह थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया में अब नहीं है। उनको हार्ट अटैक हुआ था जिसकी वजह से वो इस दुनिया से गुजर गए। तो उनके लिए हमने 3,42,000 रुपये का जो है वो ऑटोग्रोही कमोड का बंदोबस्त किया और उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी जो है वो बेहतरी हमने पैदा की अल्लाह के करम से। और उसके बाद फिर चिश्तियाँ गाँव और फिर गुजरात और उसके अलावा कश्मीर के बॉर्डर एबटाबाद, मानसेरा, गढ़ी हबीबुल्ला और दीगर पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में जो है वो मैं काम कर रहा हूँ माजूरों के लिए। इस तरह के माजूर होते हैं जिसको किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत होती है, किसी को हाथ की ज़रूरत होती है। कि हम फ़िल वक्त तो ख़ुद से जो इमदाद हो सकती है वो हम करते हैं, लेकिन वॉइस रेस करते हैं और उसके बाद अल्लाह पाक असबाब बनाता है और उनके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाता है। अच्छा, एक हादसा हुआ और आप दोनों हाथों से आप माजूर हो गए। इस दौरान आपने कहा कि आपके दायरा आपकी किफ़ालत कर रहा है, लेकिन ये दर्द जो महसूस किया आपने, तो माजूर होने के बाद या इससे पहले भी दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश थी कि मैं लोगों की मदद करूं? मैं पहले तो एक सियासी जमात से मेरी वाबस्तगी थी, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं था कि मैं समाजी काम करूंगा। लेकिन माजूर होने के बाद एक एहसास हुआ और एहसास जो है वो इंसान से बहुत कुछ करा देता है। आपको अगर किसी की बेबसी का अंदाज़ा लगाना है तो आप नॉर्मल तरीका, उसका बहुत छोटा सा तरीका है कि आपके सामने एक गिलास रखा है और उसके अंदर पानी है और शिद्दत इतनी है आपकी प्यास की कि आपने उस पानी के गिलास को उठा के पीना है, लेकिन आप उसको देख सकते हो, आप उसको उठा के पी नहीं सकते। सिर्फ आप उसको दूर बैठे देख रहे हो ना, वो आपके पास चल कर आएगा लेकिन आपने उठाना खुद है। और जब आप उठा नहीं पाते तो उससे असल कहते हैं बेबसी। जो लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर हमारी बेबसी को, हमारी क्या किसी भी माजूर की अगर बेबसी को अंदाज़ा लगाना है तो अपने दोनों हाथ जो है वो पीछे कर लिएगा और पानी का गिलास अपने आगे रखिएगा और जब आपको प्यास लगे तो उस पानी को नहीं उठाइएगा जब तक कोई दूसरा आपको पानी ना पिलाए। अगर कोई दूसरा भी अपने हाथ से पानी पिलाता है तो इंसान का जो है वो प्यास नहीं बुझती, वो सब्र नहीं आता जो अपने एक हाथ से आता है इंसान। अच्छा, आप एक तंजीम भी चला रहे हैं और आप हकीकतन पाकिस्तान में माजूरों की आवाज़ बने और माजूरों के लिए आपकी खिदमत जो है वो काबिल सताइश हैं। तो आप इस वक्त इन तमाम चीज़ों के लिए किस शख्सियत से मुतासिर हैं, जिससे हम कहें कि आप मुतासिर हैं उनसे और उनकी तरह काम करना चाहते हैं? मैं अब्दुल सत्तार एदी साहब को जो है वो फॉलो करना चाहता हूँ, क्योंकि अब्दुल सत्तार एदी जो हैं वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन के सामने आए, इंसानियत की एक मिसाल बन के सामने आए। और मैं एक ऐसी मिसाल बनना चाहता हूँ कि जो आज तक पाकिस्तान में कभी नहीं मिली होगी। क्योंकि माजूर इंसान, एक वो माजूर होता है जो पैदाइशी माजूर होता है और वो अपना इदारा बनाता है और माजूरों के लिए काम करता है, लेकिन मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी के कुछ अरसे के बाद माजूर हुआ लेकिन अपनी ज़िंदगी से नहीं हारा, जिसने हौसला और हिम्मत नहीं हारी बल्कि दुनिया को फेस करना सीखा। अच्छा, समाजी हवाले से जो हम और आप जैसे लोग काम करते हैं,
تو ہمیں بہت سارے لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کبھی اس کرٹیسائز سے آپ دل برداشتہ تو نہیں ہوئے؟ نہیں، دل برداشتہ میں نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر جگہوں پہ جیسے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں یا کوئی پیٹرول پمپ وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کنڈیشن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی 10 کا نوٹ آگے بڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن میں معاشرے میں اپنے لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی ڈسیبل پرسن اگر وہ صاف ستھرے میں حلیے کے اندر کھڑا ہو، چاہے وہ کسی بھی حلیے کے اندر کھڑا ہو، لیکن جب تک وہ آگے بڑھ کے آپ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے تو پلیز اس کے آگے جو ہے نا آپ آگے ہاتھ نہ بڑھایا کریں، کیونکہ انسان کی خودداری جو ہے نا اور اس کا ضمیر اس کو گوارا نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی جب آگے ہاتھ بڑھاتا ہے نا تو انسان جو ہے وہ بالکل اپنے آپ سے خود سے ہمت ہارنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، آپ کی تنظیم جو ہے ورک کر رہی ہے، تو اس میں کسی مخیر ادارے کی یا مخیر حضرات کی آپ کو مالی معاونت حاصل ہے؟ نہیں، ابھی تک تو کسی قسم کی کوئی مالی معاونت ہمیں حاصل نہیں ہے۔ جو ہم ویڈیو وائرل کرتے ہیں معذوروں کی، اس کے حوالے سے ہم ڈائریکٹلی معذوروں کا نمبر دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کے سلسلے میں کچھ مخیر حضرات نے ہمیں سپورٹ کرا، جیسے کہ کرن فاؤنڈیشن نے ہمیں سپورٹ کیا، 300 بیگ دیے انہوں نے، جے ڈی سی نے ہمیں جو ہے وہ 82 بیگ دیے، جمیل ضیاء ڈائری صاحب نے جو ہے ہمیں 50 بیگ دیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت ہماری ٹیم کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ سڑکوں پہ رہتے ہیں، جو بیار و مددگار، جو سالوں سے نہیں نہائے، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کے بچوں نے جن کو گھروں سے نکال دیا ہے، جو ڈپریشن کا شکار ہونے کے بعد جو ہے وہ دماغی توازن جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کی صفائی ستھرائی کر رہے ہیں، ان کے بال کاٹنا، ان کو گنجا کرنا، ان کے کپڑے چینج کرانا۔ ان کے پاس سے اتنی زیادہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ان کے قریب سے گزرنا پسند نہیں کرتا، لیکن میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جو ٹیم ہے وہ ان کی صفائی ستھرائی کرتی ہے اور ان کو نہلاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ ری چیک کیا جاتا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد کہ اب ان کی کیا کنڈیشن ہے، پھر اس کے بعد ان کی صفائی ستھرائی دوبارہ کی جاتی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ جب یہ حادثہ ہوا تو آپ کے جو صاحبزادے تھے وہ صرف 15 دن کے تھے، اس کے بعد یہ حادثہ ہو گیا، تو لازمی سی بات ہے کہ ایک جو محبت کا جو عنصر تھا اپنے ہاتھوں میں لے کر کے بچے کو پیار کرنے کا، تو کیا محسوس ہوا تھا اس وقت؟ مجھے زندگی میں 2 جگہ تکلیف محسوس ہوئی۔ جب میرا بیٹا بے چین تھا کہ میں اپنے بابا کی گود میں چلا جاؤں اور بابا مجھے اٹھا لیں، جب میں رویا، اپنے اللہ سے فریاد کی، اور ایک جب میری والدہ کا 6 مہینے کے بعد انتقال ہوا۔ میری والدہ کی ڈیتھ ایسے ہوئی کہ میرے زخم صاف کر رہی تھی اور ان کا کلیجہ پھٹا اور ان کو بلیڈنگ شروع ہوئی، اور اسی ٹائم جو ہے کچھ دیر کے اندر وہ ایکسپائر ہو گئیں۔ تو جب ان کا جنازہ آگے رکھا تھا اور میں اسے کاندھا نہیں دے پایا، ایک جوان بیٹا اور گھر کا اکلوتا بیٹا ہو کے، اور ایک بہن ہے میری، تو میں اکلوتا تھا گھر کا اور میں ان کو کاندھا نہیں دے پایا، بس جب اپنے ہاتھوں کی کمی محسوس ہوئی، نہیں تو آج تک اپنے ہاتھوں کو محسوس نہیں کیا کبھی۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جمیل ضیاء کی صورت میں آپ نے کہا جے ڈی سی اور کرن فاؤنڈیشن کی صورت میں آپ کو کچھ مدد ملی، تو کیا متحدہ قومی موومنٹ نے بھی کچھ سماجی تنظیموں کے اشتراک سے یہ راشن کی تقسیم کیا ہے، تو کیا انہوں نے آپ کو مدعو کیا؟ نہیں، انہوں نے کسی قسم کا کوئی ہم سے رابطہ نہیں کیا، اور انہوں نے کیا اورنگی کے اندر جو ہے وہ جمیل ضیاء صاحب کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی وابستگی، ان کے علاوہ ابھی تک کسی نے جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی سماجی تنظیم سے رابطہ کیا ہو کہ ہم آپ کے توسط سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں امداد۔ بیسک ہم معذوروں پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایک نارمل انسان کی زندگی سے زیادہ مشکل جو ہے وہ ایک معذور انسان کی زندگی ہوتی ہے، اور ایک معذور انسان کا جو ہے وہ وقت گزارنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے وسائل پہلے ہی مشکل ہوتے ہیں، اور ان حالات نے اور مزید جو ہے اس معذور انسان کو بے بس کر دیا۔ اچھا، جب یہ حادثہ ہوا آپ کے دونوں ہاتھ ضائع ہو گئے، تو کیا کہ الیکٹرک نے اور آپ کے ادارے نے کوئی یہ کوشش کی کہ آپ کے ہاتھ کو لگایا جائے، مصنوعی ہاتھ لگایا جائے، یا اس کی کوئی کوشش کی، یا آپ نے اپنی طرف سے کوئی کوشش کی؟ نہیں، میں اپنے ادارے کی، میرے جہاں تک بات ہے، میرا ادارہ اس دن سے لے کے پہلے دن سے لے کے آج تک میرے ساتھ کھڑا ہے، اور کے الیکٹرک اور ایم ایم ایسوسیٹس دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر جو ہے وہ رابطہ کر چکے میرے ہاتھوں کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مصنوعی اعضاء بھی جو آرٹیفیشل آرمس ہیں وہ لگائے گئے کہ تاکہ کوئی مسلس کام کریں، لیکن اللہ کو شاید منظور نہیں کہ میرے ہاتھ لگ سکے، کیونکہ میرے جو بال ہیں وہ تک انہوں نے نکال دیے۔ لیکن اگر آج میں ہوں معذوروں کی آواز ہوں اور معذوروں کی آواز بن رہا ہوں، معذوروں کے لیے ایک پہچان بن کے پاکستان میں سامنے آ رہا ہوں، تو صرف کے الیکٹرک اور ایم ایم ایسوسیٹس کی بدولت۔ وہ میرے کو سیلری دیتے ہیں تو میرا گھر چلتا ہے، اور پھر میں معذوروں کی آواز بنتا ہوں۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ چونکہ آپ معذوروں کی آواز ہیں اور آپ معذوروں کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، تو آپ خود بہت دکھی ہیں، تو دوسروں کے دکھ
کو کس طرح محسوس کرتے ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں؟ کسی کی غم ہوتی ہے, کسی کی کوئی پرابلم ہوتی ہے, کس طرح فیس کرتے ہیں اس کو آپ؟ انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ نظریں جو ہے وہ نیچے جھکا کے چلنا چاہیے. جب میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا, ایک کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر آ رہا تھا. تو میں سیڑھیوں پہ, اندھیرا تھا اور اندھیرے کی وجہ سے میں سیڑھیوں پہ گرا, تو میرے لیفٹ سائڈ کے بازو میں جو ہے وہ چوٹ لگی اور مجھے کافی زیادہ تکلیف تھی اور سانس بھی نہیں آ رہا تھا, کیونکہ ہارٹ کے میرے جو ہے وہ 2 وال بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئے تھے کرنٹ کی وجہ سے. جب میں جا کے لیٹا اور میں نے آنکھیں بند کری اور صرف ایک تصور کیا کہ یا اللہ پاک, ایک ذرا سا اندھیرا تھا, تو جب میں جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا اور میں ٹھوکر لگ کے گر گیا. تو اللہ جن کو نے آنکھوں کی بینائی سے محروم رکھا ہے, جن کو آنکھوں کی روشنی سے محروم رکھا ہے, ان کے لیے یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہوگی. یہ بازو تو کوئی معنی نہیں رکھتے, یہ آنکھیں ہیں, یہ پیر ہیں جن سے میں چل کے جاتا ہوں, جس زبان سے میں معذوروں کی آواز بنتا ہوں, اور جن آنکھوں سے میں دنیا کی رونقیں دیکھ سکتا ہوں. تو اللہ پاک اگر تو میرے جسم سے کوئی اور اعضا لے لیتا تو میں کیا کرتا. تو اس رب کا بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں اور ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھ کے چلتا ہوں. اچھا, کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے گورنر یا وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کر کے ان سے معذوروں کے لیے آپ نے جو اپنی خدمات پیش کی, کوئی ایسا سلسلہ ہوا اب تک؟ نہیں, اب تک کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوا, لیکن خود معذور کوٹے پہ جابس کے لیے اپلائی کرا, اور اس لیے اپلائی نہیں کیا کہ مجھے جاب مل جائے, اس لیے اپلائی کیا کہ میں سمجھ سکوں کہ معذوروں کو کیا جو ہے وہ رسپیکٹ دی جاتی ہے, معذوروں کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. نظر یہ آیا کہ بلائنڈ لوگ اور جو دوسرے قسم کے جو دوسرے معذور تھے, جب وہ ڈی سی آفس آ رہے تھے تو ان کو صبح سے لے کے شام تک بٹھایا گیا, اور اس کے بعد ان کا انٹرویو کا سلسلہ چالو ہوا. ایک معذور انسان جب ڈی سی آفس کے دروازے پہ آتا ہے اپنے ڈاکومنٹس لے کے, اور اس آس کے اندر آتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں تو شاید میرے گھر کا چولہا جل جائے ان کے وسیلہ سے, اور اللہ پاک ان کے وسیلے سے جو ہے مجھے نوکری دے دے گا, لیکن ہرگز ایسا نہیں ہوتا. وہ جب گھر آتا ہے اور گھر پہ آنے کے بعد وہ اپنے دروازے کی طرف دیکھتا رہتا ہے, اور صرف اس کو ایک دستک کا انتظار ہوتا ہے کہ کب دستک ہوگی اور میرا لیٹر آئے گا. لیکن افسوس کہ پاکستان کے اندر بیشتر معذور ایسے ہیں جو اس آس کے اندر یا تو وہ خودسوزی کی طرف چلے جاتے ہیں, یا تو وہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے میں مجبور ہو جاتے ہیں, یا تو وہ تھک ہار کے جو ہے وہ یا تو خودسوزی کی طرف چلے جاتے ہیں, یا تو وہ جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں خاموش, یا تو جو ہے وہ اپلائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ان کی نظریں ایک دستک کی طرف ہوتی ہیں. اور معذوروں کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے کوئی فیسلٹیز ہیں پاکستان میں, کیونکہ نادرا ہمارا اندراج کرتا ہے. حکومت کو کیا نہیں پتہ کہ معذور پاکستان کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے کہ انہیں ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بھی بنوانا ہے, ڈسیبلٹی NIC بھی ان کو جا کے بنوانا ہے. تو میں حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں ان مشکل حالات میں جہاں پر مزدوروں کے لیے وظیفہ مختص کیا جا رہا ہے, 12,000 روپے دیے جا رہے ہیں, جہاں نارمل لوگوں کو 12,000 روپے دیے جا رہے ہیں, وہیں پر کوئی جو ہے معذوروں کے لیے ایسی پالیسی بنائی جائے جس میں اس بھیڑ کے اندر وہ معذور کم از کم اس لائن میں لگ کے پریشان نہ ہو, اور اس معذور کو جو ہے وہ وظیفہ یا تو اس کے گھر تک پہنچ سکے, نہیں تو ایک کوئی پراپرلی جگہ بنائی جائے ان کے لیے, کوئی ایک سسٹم بنایا جائے جس سے ان کو یہ امداد مل سکے. اچھا ارشد صاحب, آپ آج ہمارے ایکسپوز ٹائم نیوز کے آور گیسٹ کے مہمان ہیں, تو ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہمارے ویورز سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے؟ بالکل, میں آپ کے پلیٹ فارم سے اور آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں آپ کے ویورز سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا, مخیر حضرات سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں, تاکہ ہم جو ہے وہ ایسے معذوروں کی امداد کر سکیں جو اس وقت تک آپ کے منتظر ہیں. کیونکہ ایسے میسیجز ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس بچوں کے دودھ کے پیسے نہیں ہیں, جن کے بچے جو ہیں وہ معصوم, اگر کسی کا 6 مہینے کا ہے تو وہ دودھ کی وجہ سے رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, لیکن ایک ماں صرف اس کو دیکھ رہی ہے اور دیکھ کے رو کے ایک جگہ بیٹھ کے صبر کر رہی ہے, لیکن اس کو وہ دودھ پلائے تو کیسے پلائے, کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. شوہر اس کا معذور ہے, وہ اس معذور شوہر کی تو خدمت کرتی ہے, لیکن اس کے بچے کی بھی وہ خدمت کر رہی ہے. تو ان سب تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے میں عبدالستار ایدھی صاحب کی ویژن کو فالو کرنے نکل رہا ہوں, اور انشاءاللہ بہت جلد ان رمضان کے دنوں میں ہی جو ہے میں سگنلوں پہ کھڑے ہو کے مانگوں گا لوگوں کے پاس جاؤں گا, اپنی پاکستانی قوم سے مدد مانگوں گا, اور ایسے لوگوں تک امداد پہنچاؤں گا جن تک اب تک امداد جو ہے کہیں سے نہیں پہنچ پائی. بہت شکریہ آپ کا ارشد علی صاحب. یہ تھے ہمارے آج کے گیسٹ کے مہمان ارشد علی صاحب. آپ ہمت اور حوصلے کی بلند ترین مثال ہیں کہ معذور ہونے کے باوجود آپ نے معذوری کو اپنے پیر کی بیڑی نہیں بنائی, بلکہ اپنے لیے بھی جینے کی امنگ پیدا کی, اور اپنے جیسے ہزاروں لاکھوں معذوروں کی یہ آواز بن کر پورے شہر میں, پورے ملک میں
یہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور اپنے معذور بھائیوں کی بہنوں کی مدد کر رہے ہیں. تو میری تمام مخیر حضرات سے، حکومت سندھ سے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جو اس وقت انہوں نے جو احساس پروگرام کے تحت جو امداد دی ہے وہ معذوروں کا اس میں کوٹا ہے، اور معذوروں کے لیے الگ سے وہ امداد کا اعلان کریں تاکہ ارشد صاحب جیسے لوگ جو اور بھی ہیں وہ کہیں رشوں میں نہیں جا سکتے، ان کے دیگر مسائل ہیں تو ان کے مسائل کو ان کے دروازوں پر حل کیا جائے. اسی طرح سے گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل کروں گا کہ ڈی سی کو آپ نے جو 22 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کیا ہے تو اس میں معذوروں کا بھی خیال رکھا جائے، اور ارشد صاحب جیسے لوگ جو اس طرح سے کام کر رہے ہیں ہم ان کے کام کو سراہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو امداد سے ضرور نوازے گی. میں حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کو ارشد صاحب کی بات پسند آئی ہو تو ارشد صاحب کا ساتھ دیں اور ان سے رابطہ کریں. اگر ان سے رابطہ نہیں کرتے ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ تک ان کی آواز پہنچائیں گے. آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں.